अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए ने सरेंडर कर दिया है। 9 मई के मुकदमे में उनको सजा हुई थी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब और कौन कौन सा रहनुमा सरेंडर करने जा रहा है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। आज़ाद कश्मीर असेंबली के एक रुकन असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है, क्या वजह बनी, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। जस्टिस जहांगीरी की डिग्री के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की वो मईशत जहां से बहुत सारी कंपनियां अपना पैसा निकाल रही हैं, गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत आईएमएफ से पैसे लेती है, आईएमएफ से डॉलर लेती है, उस हुकूमत के अखराजात किस किस्म के हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले आज कौमी असेंबली में डार साहब ने खिताब किया। डार साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं, उनके बीच में नोक झोंक भी होती रही। इधर से वो कमेंट्स करते रहे, आगे से डार साहब जवाब भी देते रहे। बुनियादी तौर पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप के मुआहदे की जैसे हमायत की गई, उस हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आज वहां पे शमा जनेजो साहिबा का जिक्र भी हुआ। असद कैसर साहब ने खड़े होकर कहा कि किसने उनका नाम फाइनल किया, किसने उनका नाम इस वफ्त में डाला, कैसे वो साथ गई, इन सारे मामलात के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। डार साहब ने कहा कि जनाब ये जो ट्रंप के 20 नकात सामने आए हैं, हमने इसके ऊपर एग्री नहीं किया था, वो जो मसवदा हमें दिखाया गया था वो डिफरेंट था। तो वहां पे उनसे पूछा गया कि भाई फिर आपने इसको वेलकम क्यों किया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने इसके ऊपर क्यों कहा कि जी हम इसे वेलकम करते हैं, क्यों उन्होंने ट्वीट किया। तो डार साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब ने तो उस वक्त पढ़ा ही नहीं था, वो तो उस वक्त ट्रांजिट में थे और उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। भाई अगर वो ट्रांजिट में थे तो इतनी क्या जल्दी थी, पहले देख लेते, पहले पढ़ लेते। क्या रियासतें ऐसे चलाई जाती हैं, क्या मुल्क ऐसे चलाए जाते हैं कि जी वजीर आजम ट्रांजिट में होगा और वो एक ट्वीट कर देगा। ये आप समझ रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं या कोई और आपके साथ मजाक कर रहा है। ये बाकायदा हमारे मुल्क के नायब वजीर आजम ने, हमारे मुल्क के वजीर खारजा ने कहा कि वजीर आजम साहब ने तो पढ़ा ही नहीं था, वो ट्रांजिट में थे तो उन्होंने ट्वीट कर दी। इतनी क्या जल्दी थी कि आपने ट्रंप साहब को खुश करना था और आपने फौरन ट्वीट कर दी। तो बड़ा गैर संजीदा एटीट्यूड सामने नजर आ रहा है और इस मुआहदे के ऊपर अब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और मुख्तलिफ क्वार्टर से तनकीद हो रही है। और सबसे बड़ा जो इस मुआहदे के अंदर इशू है, ये कहते हैं जी मुआहदा हो गया, अमन मुआहदा हो गया, इसराइल और ये जो ममालिक हैं ये सारे ऑन बोर्ड हैं। और भाई फलस्तीनी किधर हैं? दुनिया में आज तक आपने कोई ऐसा मुआहदा देखा है कि जो दो फरीकैन के हवाले से हो, लेकिन उस मुआहदे में एक फरीक हो ही ना और बाकी सारे लोग उसमें शामिल हों? तो ये अजब सी सूरत हाल का सामना इस वक्त आप देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली स्टोरी भी इसी हवाले से है। ये जो दौरा किया वजीर आजम साहब ने अमेरिका का, अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स के ऊपर ये नजर आ रहे हैं, बैनर्स नजर आ रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ये बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, वो उनके ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है द डिप्लोमेसी एंड डिफेंस दे कैरी पाकिस्तान्स ऑनर। और उसमें शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, उसमें मरियम नवाज की तस्वीर है, उसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। तो ये सारे जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे इस किस्म के इश्तिहारात लाहौर के अंदर लगे हुए हैं और जिनको लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर अवामी पैसा खर्च हुआ है, इसके ऊपर हुकूमत का पैसा खर्च हुआ है, या किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी ने खुद ये बोर्ड्स वगैरह लगवाए हैं और खुद वो इनके लिए पे कर रहा है। इसकी तफसीलात तो इस तरह मुझे नहीं पता। लेकिन मरियम बीबी गई हुई थी चकवाल, और चकवाल का उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया। वहां पे उन्होंने स्टूडेंट्स वगैरह से भी गालिबन खिताब किया। अब उसके हवाले से चकवाल बेस्ड डॉन न्यूज के जो सहाफी हैं वो एक खबर दे रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। सीनियर सहाफी रियाजुल हक साहब भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो आप ये देखें, ये जो सामने आपको डब्बा नजर आ रहा है, ये कोई नई कंपनी नहीं खुली है, ये एक जूस का ड्रिंक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम सीएम विद लव। ये वहां पे स्टूडेंट्स को, यूथ को वहां पे ये दिए गए और इन जूस के ये जो आप इनको कह लें, कैन कह लें, जो भी कह लें, इनके ऊपर भी जनाब वो मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर वाले स्टिकर लगाए गए और वहां पे ये सब बांटे गए। इस हवाले से जो नबील ढक्कू साहब हैं, जो सीनियर रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज के चकवाल से, उन्होंने जो खबर दी, उन्होंने बताया कि ये जो खर्चा हुआ है वहां पे दौरे का, वो तकरीबन 5 करोड़ रुपया है और इसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के खाते से ये सारा खर्चा पूरा किया गया। अब एक तरफ हम आईएमएफ से पैसे लेते हैं और रोज आप देखते हैं कि मरियम बीबी किसी शहर में जा रही हैं, एक बड़ी सी तकरीब सजती है, बड़ा खूबसूरत सा नीट सा स्टेज लगा होता है, इंतहाई जबरदस्त किस्म की लाइटिंग होती है, इन सारी चीजों पे खर्चे आते हैं।
کیا یہ چیز ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اینی ویز ذرا میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں جو ریاض الحق صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ چکوال سے ڈان کے سینئر رپورٹر نبیل ڈھکو لکھتے ہیں کہ مریم نواز کے دورہ چکوال کا خرچہ 5 کروڑ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کھاتے سے پورا کیا گیا۔ 4000 افراد کے لیے کھانے کے علاوہ جوس کے کین پر مریم کا سٹیکر بھی لگایا گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح عوامی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو ہم آئی ایم ایف سے منتیں ترلے کر کے لیتے ہیں کہ بھائی اگر آئی ایم ایف ہمیں نہیں دے گا، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 20-25 ارب ڈالر ہمیں اور بھی چاہیے ہوگا، وہ فوراً ہم نے اپنا گیپ ختم کرنا ہے، اگر وہ پیسہ نہیں آئے گا تو پاکستان کی اکانومی میں بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایک طرف بڑی بڑی کمپنیاں وہ پاکستان سے اپنا پیسہ نکال رہی ہیں، گزشتہ چند سالوں کے دوران کتنے یہاں سے بڑے کاروبار اپنا کاروبار سمیٹ کے چلے گئے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن کیا ایسے عوامی پیسہ خرچ ہونا چاہیے؟ ایک بڑا کوشچن ہے، اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ شیم لیس ایٹیٹیوڈ آف چیف منسٹر ایٹنگ ٹیکس پیئرز منی کنٹینیوز وداؤٹ اینی ہنڈرنس، اور آگے انہوں نے آئی ایم ایف کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے ریاض الحق صاحب کی ٹویٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک وہ کوشچن ہے جو سب کو کرنا چاہیے کہ کیا عوامی پیسہ اس طرح خرچ ہونا چاہیے؟ ایک طرف میرٹ کی بات ہوتی ہے، ایک طرف بات ہوتی ہے کہ جی ہر چیز یہاں پہ میرٹ پہ چل رہی ہے، بلکہ مریم بی بی نے وہاں پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ ہر فیصلہ میں میرٹ پہ کرتی ہوں، جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ میرٹ پہ ہوتی ہیں، اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کون میرٹ پہ ہے کون میرٹ پہ نہیں ہے، کون سفارشی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ میرٹ کو مریم بی بی سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ جب بندہ الیکٹ ہو کے آیا ہو، ایک الیکٹڈ حکومت ہو، تو وہ تو یقیناً میرٹ کا خیال رکھتی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے ان کی کہ وہ میرٹ کا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلانے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جس بھی محکمے میں کوئی بھی بندہ میں نے تعینات کرنا ہو، ایون یونیورسٹی میں وائس چانسلر تعینات کرنا ہو، تو میں ان کا انٹرویو خود کرتی ہوں۔ obviously جب ایجوکیٹڈ چیف منسٹر ہوگا، پڑھا لکھا بندہ ہوگا، تو وہ تو یہ سارے معاملات خود ہی کرے گا۔ اب جو وائس چانسلر ہوتے ہیں وہ انہوں نے کئی دہائیوں کی تحقیق کی ہوتی ہے، انہوں نے کئی آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں، کئی انہوں نے جناب وہ ریسرچ پیپرز لکھے ہوتے ہیں، اپنے شعبے کے وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو وائس چانسلر لگایا جاتا ہے، جس میں پروفیسرز بھی ہوتے ہیں، دیگر ایکڈیمکس بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا اگر کوئی انٹرویو کر کے میرٹ پہ فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہ تو ایک پڑھا لکھا چیف منسٹر جیسے مریم بی بی ہیں وہ ویسی شخصیت کر سکتی ہے۔ تو اس میں تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ میرٹ پہ کریں۔ لیکن کیا یہ باقی سارے فیصلے بھی میرٹ پہ ہو رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا کہ میرٹ پہ تو ایسے ہی بات ہوتی ہے نا، جیسے یہ سلما بٹ صاحبہ کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، شاباش سلما۔ اب سلما بٹ صاحبہ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی مشیر ہیں، اور پنجاب میں، لاہور میں، جدھر بھی اگر کوئی مہنگی چیزیں بیچ رہا ہے تو یہ جا کے چھاپے بھی مارتی ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ٹماٹر مہنگا بیچ رہا ہے، اگر کوئی سبزی مہنگی بیچ رہا ہے، تو ان سب لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، میرٹ ایسے ہی ہے نا کہ میرٹ پہ آپ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی مہنگی چیز نہیں بیچنے دیتے، اور وہ جوس کے ڈبے کے اوپر جو سٹیکر ہے، میرے خیال میں وہ جب آپ سٹیکر دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد میرٹ کے اوپر کوشچن نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ پہ بھی، پنجاب کے اندر کم از کم۔ باقی کسی اور جگہ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کریں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جی وہ سبزیاں کسی نے مہنگی نہیں بیچنی، اب دکانداروں کو تو جا کے آپ پکڑتے ہیں، لیکن منڈی سے جو سبزی آ رہی ہے اس نے کس طرح سستا ہونا ہے، اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ اب کسانوں کی جو حالت ہے، کسان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ساری سبزیاں بہ گئی، ساری گندم، سارا یہ وہ سب کچھ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، تو اب یقیناً چیزیں تو مہنگی ہوں گی۔ اب ایک طرف ریاست کہتی ہے، پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے گندم کا ریٹ سیٹ نہیں کرنا، اوپن مارکیٹ ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا ایڈجسٹ کر لے گا اس کا ریٹ۔ تو بھائی پھر آپ سبزی کا ریٹ کیوں آپ لگاتے ہیں؟ آپ دودھ کا ریٹ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ گوشت کا ریٹ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ مرغی کا ریٹ کیوں لگاتے ہیں؟ یا تو ہونا کہ آپ کے سرکاری پولٹری فارم سے آ رہا ہو، یا پھر آپ کے سرکاری بھینسیں دودھ دے رہی ہوں، یا آپ کی سرکاری گندم ہو۔ اگر آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، آپ اگر جو مین چیز ہے، سب سے بڑی گندم ہے، اس میں آپ کہتے ہیں ہم کسان کو کچھ نہیں دیں گے، تو پھر باقی چیزوں کو بھی آپ مارکیٹ کی اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ لوگوں نے خریدنا ہوگا تو خریدیں گے، نہیں خریدنا ہوگا تو نہیں خریدیں گے۔ لیکن یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، کچھ چیزوں کے اوپر ہم اعتراض کریں گے، لیکن آپ نے اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ جہاں پہ پھر آپ کی سیل بھی زیادہ ہو، جہاں پہ پھر آپ اس میں انویسٹ بھی کریں، عوام کا جو پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر اس طریقے سے لگایا جائے۔ اگر یہی پیسہ جو ابھی چینی کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ ہونے والی چینی آ رہی ہے، کسانوں کے رہنما محمود بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ گنے کی فصل تیار تھی، بہت ساری فصل کو نقصان بھی ہوا، اب باہر سے بھی چینی منگوائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تو پیسہ لگ رہا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں۔ تو کسان کو کیوں نہیں ریٹ دیا جاتا گندم کا؟
پر مین اس میں کوشچن وہی ہے کہ اگر آپ نے گندم کی قیمت مقرر نہیں کرنی تو پھر آپ کسی اور چیز کی بھی قیمت مقرر نہ کریں، اور اگر آپ نے چھاپے مارنے ہیں سبزی کے ریٹ کے اوپر تو پھر آپ صبح صبح منڈی جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹماٹر کتنے کا مل رہا ہے۔ اگر وہاں سے جو دکاندار ہے وہ 200 روپے کلو ٹماٹر لے کے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے کہنے کے اوپر 180 روپے کا تو نہیں دے گا، یا 170 یا 150 کا تو نہیں دے گا۔ پھر چینی کے معاملے پہ کتنے چھاپے مارے گئے، چینی کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا۔ اب چینی وہ کون لوگ ہیں، وہ کون طاقتور لوگ ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں، جن لوگوں نے ایکسپورٹ کی چینی، اس میں تو شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی اپنی شوگر مل بھی شامل ہے، اس نے بھی چینی باہر کے ملک ایکسپورٹ کر دی۔ تو کیا وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیوں ایکسپورٹ کی، اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ تو طاقتوروں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ہاں غریب کسان کے اوپر، غریب دکاندار کے اوپر جا کے پرچہ ہو جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ آپ نے ظلم کیا۔ اصل جو ظلم ہو رہا ہے وہ عوامی پیسہ اور عوامی اختیارات جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں اس ملک میں، وہ اصل ظلم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آزاد کشمیر میں بھی آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہے جو مطالبات ہیں، یہ مین مطالبہ یہی ہے کہ جو عوامی پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر لگایا جائے۔ وہاں پہ جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، ان کی مراد کتنی ہیں، اس میں بہت ساری ان کی ڈیمانڈز ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جو پہلا ان کا مطالبہ ہے حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، دوسرا ان کا مطالبہ ہے مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ساؤتھ پنجاب میں ایک بن جاتا ہے نا، ساؤتھ پنجاب محاذ، عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ ایک بن گیا تھا اور وہ اکٹھے ہو کے خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے تھے 2018 میں، جب خان صاحب کا ون پیج تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی یس تھی، اور اس وقت وہ سارے لوگ خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ تو وہ جو کچھ سیٹیں ہیں جن کا خان صاحب نے تو پاکستان کے اندر ایک طریقے سے پریکٹیکلی خاتمہ کر دیا ہے، اب ووٹ اس طرح الیکٹیبلز کو نہیں پڑتا، تو یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے ہمارے بھائی کہ جناب یہ جو سیٹیں ہیں جو پاکستان سے مہاجرین کو دی جاتی ہیں، ان سیٹوں کے ذریعے سب سے پہلے ایک بلاک بنا کے لوگوں کو اس طرف شامل کر دیا جاتا ہے یا اس طرف شامل کر دیا جاتا ہے اور حکومتیں گرا دی جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ فری اور یکساں نظام تعلیم، اچھی بات ہے بھائی، اگر آپ فری مزے لوٹ رہے ہیں، آپ فری پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، آپ کے بچے فری سرکاری جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ کے نوکرانیاں بھی ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں، تو اگر کشمیری کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو بھی مفت تعلیم دی جائے، یہ تو پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تو لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کو تعلیم دینی ہے۔ ریاست کے جو فرائض ہیں شہریوں کے حوالے سے، جو شہریوں کے حقوق ہیں، اس پہ تو زیادہ بات نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے مطالبات ہوں جو اس طرح پورے نہ کیے جا سکتے ہوں، جس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہو، تو اس کے اوپر آپ بات چیت کریں۔ اب اس میں اور بھی بہت سارے مطالبات ہیں، جیسے پینے کا صاف پانی، اب یہ کون سا ناجائز مطالبہ ہے؟ اچھا، اس سارے معاملے کو بھی جو اس میں شامل ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ کوئی غدار ہیں یا پھر یہ ان کا تعلق ادھر سے ہے ادھر سے ہے۔ جب سیاسی بیانیہ اور کچھ نہیں بن پاتا تو پھر ہم اس قسم کا بیانیہ لیتے ہیں۔ اس طرح کا بیانیہ فوراً نہیں لینا چاہیے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نا، دیکھیں جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے تھے انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ بڑا پاورفل امیج ہے۔ یہ امیج جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک طرف عام عوام بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ ملک کا سابق وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں۔ کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ یہ جو عام عوام ہے ان کے مسائل حل کریں؟ لیکن جب عوام اپنے حقوق مانگتی ہے تو پھر ان کے اوپر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ اب ادھر یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر ہمارا بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ پارٹ آف پاکستان ہے، بلکہ پورا جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شہرک ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہیوی ہینڈڈنیس ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت تھی وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی وہاں پہ جو ہے اس قسم کی کارروائی کرنے کی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اوپر آزاد کشمیر اسمبلی کے جو ایک رکن اسمبلی ہیں وہ مستعفی بھی ہو گئے۔ ویسے میں ایک صحافی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور وہ صاحب لکھ رہے تھے کہ جی پہلے ان کے یہ مطالبے مانے گئے گندم اور بجلی کے حوالے سے، اگر ان کے سارے مطالبے مان لیے جائیں گے تو پاکستان میں لوگ بھی یہ مطالبہ کریں گے، وہ لوگ بھی وہ مطالبہ کریں گے۔ بھائی آپ یہ بات کریں کہ کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اچھی تعلیم، پینے کا صاف پانی، حکمران طبقے کی عیاشیاں ختم کرنے کا مطالبہ ناجائز ہے؟ یہ مطالبہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، سیکورٹی فورسز کے اوپر آپ پتھر نہیں مار سکتے، اس قسم کی حرکت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ بیٹھ کے حل ہو جائے گا۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن ہیں محمد اقبال صاحب، انہوں نے ایم ایل اے کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
اب وہاں پہ جو اسمبلی ہوتی ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، تو اس کو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کہا جاتا ہے، ایم ایل اے. تو ایم ایل اے ایک محمد اقبال صاحب جو ہیں یہ اوورسیز کی سیٹ کے اوپر وہاں پہ آئے تھے، غالباً برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، بڑے کامیاب کاروباری شخصیت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس قسم کا وہاں پہ ایکشن کیا گیا عوام کے ساتھ، جس قسم کا سلوک کیا گیا کشمیری عوام کے ساتھ، اس کے اوپر بطور احتجاج وہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہو گئے. اچھا، ایک طرف عوامی پیسہ ایسے خرچ کیا جاتا ہے، دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان سے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے کاروبار یہاں سے سمیٹ کے جا چکی ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے جا چکی ہیں، جس میں اوبر ہے، کریم ہے، شیل ہے، فائزر ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل ہے. کامران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور وہ کافی ان کا کلپ وائرل ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے چند سالوں کے دوران ایک کے بعد ایک کمپنی پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ اور بزنس سمیٹتی جا رہی ہے. انرجی سیکٹر ہو یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، ٹیلی کام ہو یا کیمیکلز ہو، ہر میدان میں بڑے بڑے نام اب پاکستان میں نہیں رہے. لوٹے کیمیکل اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ سب لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں. کچھ نے اپنا کاروبار کسی اور کمپنی کو بیچ دیا ہے، کچھ نے یہاں پہ اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود معیشت کی بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کیا انویسٹمنٹ ایسے آتی ہے کہ اس ماحول کے اندر جہاں پہ کمپنیاں اس طرح اپنا کاروبار سمیٹ کے جا رہی ہیں اور آپ دوسری طرف دعوے کر رہے ہیں کہ جی بڑی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ ویسے کامران خان صاحب بھی گزشتہ 2-3 سالوں سے، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، بار بار خوشخبری سناتے تھے کہ جی اب یہ ہو گیا، اب معیشت کا وہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. لیکن 3 سالوں کے بعد میرے خیال میں ان کو فائنلی پتہ چلا ہے کہ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں جتنی خوشخبریاں یا جتنی اچھی خبریں وہ قوم کو دینے کی کوشش کرتے رہیں. اس وقت جو حالات ہیں وہ زمین کے اوپر تھوڑے سے مختلف ہیں. جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری جو سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد منسوخ کر دی گئی تھی، عدالت نے جب یہ سوال پوچھا کہ ڈگری کے معاملے پہ کیا متاثرہ فریق کو نوٹس دیا گیا تھا، تو وہاں پہ رجسٹرار صاحب نے کہا کہ جی میری تو پوسٹنگ نہیں ہے، مجھے اس معاملے کا پتہ نہیں ہے، جواب تو دینا پڑے گا. عدالت نے کہا تو بھائی بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب کی جو ڈگری منسوخ کی گئی تھی اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے، یعنی وہ یونیورسٹی کے اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ اب 30-40 سال کے بعد اچانک آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈگری جو ہے وہ اصلی نہیں ہے. بلکہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اصلی نہیں ہے، جعلی ہے، کہتے ہیں کہ جی اصلی ہے پر اس کو ہم نے منسوخ کر دیا. دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی یہ معاملہ گیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. سینئر صحافی حسن ایوب صاحب تو بار بار اسی قسم کا بیان دیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے. لیکن حسن ایوب صاحب جو فیصلہ پہلے ٹویٹر پہ سنا رہے ہیں، شاید ان کا عدالتی رپورٹنگ کا تجربہ زیادہ ہے، تو شاید اس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ چیز لکھ رہے ہوں گے. آخر میں جی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے عبداللطیف چترالی صاحب نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے، عدالت کے سامنے خود کو پیش کر دیا ہے. ان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں 9 مئی میں. اسلام آباد میں جو ایک مقدمہ تھا اس کے حوالے سے ان کو سزا ہوئی تھی. عبداللطیف چترالی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو سزا ہو گئی. اب انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے. اس سے پہلے وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جلدی وہ سارا فیصلہ کیا اور لوگوں کو نااہل کیا جو ہی دوسری جانب سے یعنی کورٹ سے فیصلے آئے، اور اس میں یہ بھی شامل تھے. تو اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا ان کو ریلیف مل سکے گا، اور دوسرا بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا دیگر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے حضرات بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ بھی گرفتاری دے دیں گے؟ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ یہ لوگ جن کو نااہل کیا گیا ہے، جن کو ان مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں، چاہے ان کے بڑے لیڈر ہوں، دیگر ایم این اے حضرات ہوں، ان میں سے کسی کو بھی گرفتاری جو ہے وہ اتنی، جسے آپ کہتے ہیں نا، گرفتار کرنے کے لیے باغ دوڑ نہیں کی جا رہی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گرفتاری مطلوب نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایک سینئر حکومتی شخصیت نے مجھے بتایا کہ ان کو گرفتار کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ بس ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ہم نے ان کے حلقوں میں الیکشنز کروانے ہیں، نہ ہی اپنے حلقوں میں جا سکیں گے، تو وہ مین مقصد ہے. اب وہاں پہ جو الیکشنز ہوں گے تو ہمارا کون سا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کو اس سے کتنی سپورٹ ملے گی، وہ ہماری نظر میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کی گرفتاری ہمیں اس طرح جو ہے مطلوب نہیں ہے. یہ اگر چھپے ہوئے تو چھپے رہیں، کوئی خود ہی آ کے سرنڈر کرے گا تو گرفتار ہوگا. اور عبداللطیف چترالی صاحب نے بھی خود ہی آ کے سرنڈر کیا ہے تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے.
اچھا، اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوشچن یہ ہے کہ اور کون کون سا رہنما آ کے سرنڈر کرے گا. فی الحال جناب کسی اور رہنما نے اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ سامنے آئیں گے، اور خصوصاً جو پنجاب کے اندر ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ کے سرنڈر کریں گے اور آ کے اپنا مقدمہ لڑیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ادھر عدالت سے ہمیں اس طریقے سے انصاف ملے گا. تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. باقی ان حلقوں کے اندر الیکشنز کی تیاریاں ہیں، چاہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا الیکشن کا حلقہ ہو یا کوئی اور حلقہ ہو، ان سب حلقوں کے اندر الیکشنز ہونے. اور انٹرسٹنگ حلقہ تو ویسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو یہ ہے کیونکہ وہاں پہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب، جو رانا افضل صاحب کے بیٹے ہیں، درینہ یہ فیملی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے. لیکن میری خبر یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ٹکٹ کے معاملے پہ راجہ ریاض جو ہیں وہ فرنٹ رنر ہیں. جی ہاں جی، راجہ ریاض آگے ہیں. نون لیگ والے راجہ ریاض کو ٹکٹ دے دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب وہاں سے پھر اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیں. اب آپ المیہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو درینہ کارکن ہے نون لیگ کا، جس کا خاندان نون لیگ کے ساتھ ہے، جس کا ایک خاندان کو 2018 میں دوسری طرف سے بھی ٹکٹ وغیرہ آفر ہوا لیکن ہمیشہ سے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے. اب ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، جو اب تک کی اطلاعات ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے نون لیگ ان کو ٹکٹ دے دے، لیکن اب تک کی میرے پاس جو اطلاعات ہیں، خبر یہ ہے کہ اس حلقے میں راجہ ریاض صاحب کا جو سفارش ہے یا پاوا ہے وہ حاوی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دیا جائے اور رانا احسان افضل صاحب کو ٹکٹ نہ دیا جائے. لیکن حتمی جب فیصلہ قائد ملت جناب نواز شریف صاحب کریں گے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور آپ کو پتہ ہے مریم بی بی تو کہتی ہیں جب میرے سامنے کوئی بیٹھتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون میرٹ پہ اور کون سفارشی ہے. تو راجہ ریاض کو کیسے ٹکٹ ملے گا اور رانا افضال کو کیسے ٹکٹ نہیں ملے گا جہاں پہ میرٹ کا اتنا زیادہ پاس کیا جاتا ہے جس جماعت کی جانب سے، جس جماعت کی لیڈرشپ کی جانب سے؟ کیا وہ راجہ ریاض کو ٹکٹ دے گی یا پھر رانا احسان افضل کو ٹکٹ دے گی؟ وہاں پہ میرٹ کا کیا بنے گا یہ بھی آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں کلیئر ہو جائے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.